नज़ीर सूरत हाल ऐसी है कि कोई आतिश फिशान जैसे फटने के करीब है। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन मिलिट्री है वो डे बाय डे उनके कोस्टल लाइन के करीब आ रही है और आज अमेरिका ने जंगी मशकें भी वहां पर शुरू कर दी है वेनेजुएला के आसपास और इसके साथ उन्होंने कोलंबिया को भी सेम चार्जेस के अंदर शामिल कर लिया है। जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, जो इल्जामात वेनेजुएला के खिलाफ है और इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर वेनेजुएला के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन होने का खतरा है, तो यही चार्जेस जो है उन्होंने कोलंबिया और कोलंबिया के सदर के ऊपर जब लगा दिए हैं। ताजा तरीन जो इस वक्त एस्केलेशन हुई है, कोलंबिया के सदर के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दी गई है और मडोरो जैसा इल्जाम भी कि ड्रग्स और ये सारा उनके ऊपर लगाया गया है और इसी तरह की धमकी उनको भी दी गई है कि अगर उन्होंने ड्रग्स को ना रोका तो फिर उनको जो है वो अमेरिका बाय फोर्स रिमूव कर देगा। वहां पर भी रिजीम चेंज की जो सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ऐसे तनाजुर के अंदर रीजनल जो कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इस फियर के अंदर भी है और इस जज्बे के अंदर भी है कि हमने लड़ना है। जाहिर है सरेंडर तो किया नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल इनके मुल्कों की जो तकदीर है वो दाव के ऊपर जब वो लगी है और अब मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। जाहिर है कोई पावरफुल ये कंट्रीज नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं और कुछ मुल्क जो है वो ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि उनके मुल्कों में उनकी बेसिस के ऊपर जो अमेरिकन पर्सनल और CIA के लोग मौजूद हैं उनको वहां से जब वो रिमूव कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी। इस पर भी कंसिडरेशन जब वो हो रही है। दूसरी बड़ी जंग यहां यूरोप में जारी है और साथ ही अब चाइना इस जंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इस तरह से हो रहा है कि जो मिनरल्स की जंग है वो सबसे बड़ी जंग इस वक्त बन चुकी है और चाइना इस वक्त पूरे वेस्ट को नचा रहा है और जर्मनी को नचा रहा है। अब नज़ीर सूरत हाल यह है कि जर्मनी की जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक छोटे से मिनरल उसके ऊपर आकर वो खड़ी, जैसे बादशाह की जान तोते में है तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स जो सदियों से जब वो आप कह लें कि हुक्मरानी कर रहे हैं वो सिर्फ एक मिनरल के मार है। इस वक्त एक अहम तरीन मिनरल है, चाइना ने जर्मनी के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और जर्मन कंपनीज ने ये वार्न किया है कि अगर जर्मनी इसमें कामयाब ना हुआ, ये मिनरल लेने के अंदर कामयाब ना हुआ तो इसका नतीजा ये नहीं होगा कि हमारी को प्रोडक्शन में कुछ डैमेज होगा या कुछ हम मुतासर होंगे, बल्कि सब बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। इस तरह की चीज आज से पहले कभी नहीं देखी गई। यानी एक मिनरल पूरी की पूरी वॉक्सवैगन की इंडस्ट्री को बंद कर सकता है, ये तो अब से पहले इक्वेशन थी नहीं। ये नहीं कि प्रोडक्शन डैमेज होगी, कुछ असर पड़ेगा, नहीं, वो पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी क्योंकि उस छोटे से मिनरल के बगैर वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो अब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने चाइना जाना था और वो दौरा कैंसिल हो गया क्योंकि चाइना में कोई जर्मनी जो इंजन है यूरोप का, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से चाइना में कोई मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब ये सूरत हाल आ गई है। आप सोचिए ये वही चाइना है और पिछली सेंचुरी में चाइना के साथ यही यूरोपियंस जो है वो क्या कर रहे थे और आज वही चाइना इतनी बड़ी ताकत के साथ इमर्ज हुआ है कि वो कैसे इनको नचा रहा है, घुमा रहा है और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर उससे मिलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है चाइना में, तो वो दौरा कैंसिल हो गया है। अब वो कह रहे हैं मिनरल लेकर आओ और वो बातचीत होगी तो मिनरल आएगा और वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी आप जरा अंदाजा करें चाइना की अप्रोच चेक करें, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह से टक्कर जब वो दे सके। और अब अमेरिका के साथ फैसला होना है और चाइना नज़ीर ये चाहता है कि तमाम जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर खत्म किए जाए और जो उनकी प्रिंसिपल डिमांड्स हैं वो मानी जाए, तब वो मिनरल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अमेरिका के लिए खत्म करेंगे। अब ट्रंप और चाइना के सदर की मुलाकात होने जा रही है जिसके 48 घंटे बाद टैरिफ लग जाएंगे। तो अगर ट्रंप चाइना की बात मान लेते हैं तो तिजारती जंग में एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी और इसके बहुत बड़े असरात होंगे क्योंकि दुनिया में यह एस्टैब्लिश हो जाएगा कि चाइना एक बड़ी ताकत के साथ इमर्ज कर गया है कि वो अमेरिका को भी अपनी डिमांड पर मनवा सकता है। यह बात दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगी और अगर ट्रंप चाइना की डिमांड्स को नहीं मानता तो फिर मिनरल्स जब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। तो जो ट्रंप साहब ने बहास खोला है इसमें अब वो खुद ही फंसे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। गजा में सूरत हाल नजर इस वक्त यह है कि एक एंटिटी जिसने अपनी एक्सट्रीम ब्रूटल फोर्स जो है वो इस्तेमाल की है उस सब के बावजूद उसको शिकस्त हो चुकी है, वो स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड हो चुका है, उसके तमाम वॉर ऑब्जेक्टिव जब वो फेल हो गए, लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो नहीं बदला है, उसके जो इरादे हैं घिनौने मंसूबे हैं वो नहीं बदले हैं, बल्कि नई साजिशें, नए तरीके और नई प्लानिंग जो है उस वक्त जारी है। इसलिए यहां पर एक आप कह लें कि अदम एतमादी और खौफ ये सारा वही अपनी जगह पर बरकरार है कि ये सूरत हाल किसी भी तरफ जो है उस वक्त जा सकती है।
تو آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ابھی تک آپ کہہ لیں کہ صورتحال مکمل سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. اور پھر اسرائیل جس طرح سے مسلسل ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے, جو لیبنان میں وہ اسکیلیشن کر رہے ہیں, ویسٹ بینک کے اندر ایک کنٹینیوس اور سائلنٹ وار جو ہے وہ جاری ہے. تو یہاں پر جناب علی صورتحال ایسی ہے کہ جس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسرائیل نے جو وہ مسلسل ایڈ بلاک کر رکھی ہے. 1.5 million in Gaza need emergency assistance as Israel blocks crossings. یہ civilized world کے ماتھے کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے کہ اب بھی وہ ایڈ کھلوانے میں ناکام ہے. یہ civilized world کے ماتھے کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے, یہ انسانیت کے ماتھے کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے. اور یہ اینٹی جس کے ساتھ عربز بیٹھے ہوئے ہیں یا مڈل ایسٹ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے سائنس اور ٹیکنالوجی ان کو حاصل ہوگی, اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے بعد ان کے ہاں خوشحالی آئے گی, ان کے ہاں امن آئے گا. تو ایسے امن آئے گا اور ایسے خوشحالی آئے گی اور ایسے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو 2 گھونٹ پانی مل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے. تو یہ ریجن کی یہ جو اپروچ ہے اس کا خمیازہ فلسطینیوں نے بھگتا ہے جب انہوں نے اسرائیل کو ریجن نے فری ہینڈ دیا ہے اور اس کے ساتھ انکنڈیشنل پیس ایگریمنٹس کیے ہیں, اور اسرائیل سے یہ توقع رکھی ہے کہ اس کے ساتھ نارملائزیشن کر کے یہاں پر کوئی پراسپیرٹی آئے گی ان کے ہاں. تو اس چیز کا خمیازہ فلسطینیوں نے بھگتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے وہاں پر پھر جو کیا ہے آپ کے سامنے. تو 1.5 ملین جو ہے ان کو ایمرجنسی اسسٹنس کی اس وقت ضرورت ہے. تو ایڈ وہ نہیں کھول رہے ہیں, ایک ایسی اینٹی جس کے پاس دنیا کے سب سے ایڈوانس ویپنز ہیں, لیکن اب اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایڈ بند کرنے پر آ گیا ہے. اب اس کی ساری جنگ اس بات پر کھڑی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے 2 نوالے روٹی کے اندر ہم نے نہیں جانے دینے. یہ دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے اور اس طرح سے لڑ رہی ہے. اب یہ دیکھیے, پیلسٹینین ڈگ تھرو ربل ٹو فائنڈ واٹس لیفٹ آف ہومز اینڈ لوڈ ونز. وہ ملبے تلے سے اپنے پیاروں کی لاشیں جب وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یونروا ساؤنڈز الارم اوور کمنگ ونٹر سیزن فار پیلسٹینین غازہ. اب یہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے, ونٹر آ رہا ہے لیکن ونٹر کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ اس طرح سے نہیں کی گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اندر باہر 6000 ٹرکس جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, 6000 ٹرکس اس وقت دنیا میں آل اوور دا پلانٹ. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, جنگیں بہت ساری جگہوں پر, یوکرین میں سب سے بڑی جنگ جاری ہے, افریقہ میں جنگیں جاری ہیں, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ والی صورتحالوں کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. باہر ہزاروں ٹرکس کی لائنز لگی ہیں اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ٹرکس اندر جاؤ بھیج سکے. تو مڈل ایسٹ نے بھی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا یہاں پر انہوں نے ان کا جو زوال ہے اور ان کی پسپائی اور سبکی ہے وہ بھی بہرحال کھل کر جب وہ سامنے آئی ہے. ہزاروں ٹرکس باہر کھڑے. تو ونٹر آ رہا ہے, فلسطینیوں کو ایڈ کی ضرورت ہے, ٹینٹس کی ضرورت ہے, میڈیکل کی ضرورت ہے. اور مارکو روبیو نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یونروا جو ہے وہ حصہ نہیں ہوگا. اب یہ اسرائیل کی آپ کو پتا ہے کہ جینوسائیڈ کے شروع سے انہوں نے یونروا کو ڈسٹرائے کرنا شروع کیا. تو مارکو روبیو اسرائیل میں آ کر نتنیاہو سے ملنے کے بعد یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. حالانکہ ابھی جو آئی سی جے کی رولنگ آئی ہے ناظرین, اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یونروا کے خلاف جو اسرائیلی ایکیوزیشنز تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے. اس کے باوجود روبیو یہ بات کر رہا ہے. تو یونروا کو ڈسٹرائے کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یونروا وہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس تمام فلسطینیوں کا ریکارڈ ہے, جو جارڈن میں ہیں, جو مصر میں ہیں, جو لیبنان میں ہیں, جو فلسطینی ڈسپلیس ہوئے تھے, جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, ان کا سارا ریکارڈ ہے. تو ان کے پاس رائٹ آف ریٹرن ہے. تو یونروا ڈسٹرائے ہو جائے گا تو وہ کبھی واپس اپنی اس لینڈ پر نہیں آ سکیں گے. دوسرا, یونروا وہ ادارہ ہے جو ایفیکٹولی فلسطینیوں کو ایڈ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ان کی ایجوکیشن, ان کے ریلیف کے لیے کام کر سکتا ہے. تو اس لیے یونروا کو ڈسٹرائے کرنا ان کا مقصد ہے. تو مارکو روبیو کی یہ ڈیمانڈ ایک بار پھر اسی خوف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب آپ دیکھیں پھر انہوں نے ایک ایسی چیز درمیان میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. پھر نیو یارک ٹائم نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے. نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ڈرون فلائٹ شروع کر دی ہے غزہ کے اندر. کس لیے؟ سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے. یو ایس آرمی ہیز بگن آپریٹنگ ڈرونز اوور غزہ ٹو انشور کمپلائنس ود دا ایگریمنٹ. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ان 2 سالوں میں ان کے پہلے بھی ڈرونز اور یہ سارا فلائٹس ان کی ہوتی رہی ہیں. مسلسل یہ انٹیلیجنس فراہم کرتے رہے ہیں. برطانیہ اور امریکہ ان کے ڈرونز غزہ کے اوپر فلائی کرتے رہے ہیں. تو ابھی یہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اب یہ آفیشلی کر رہے ہیں. اس وقت یہ خفیہ طور پر کر رہے تھے. یعنی اب وہ آفیشلی غزہ میں انوالو ہو گئے ہیں, ایک لیگل طریقے سے انوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, سو کال لیگل طریقے سے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ڈینجرس ہے. یعنی اس کو ایک انداز تو یہ ہے کہ بھئی اچھا ہے, سیز فائر کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ مطلب
اگر وہ اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں روک دے تو رک جائے گا اسرائیل. تو مانیٹر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا مطلب امریکہ ڈائریکٹلی غزہ میں انوالو ہو چکا ہے. تو کل کو کبھی بھی امریکہ کا موڈ بدلے تو وہ اس صورتحال کو کسی بھی انداز میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. کل کو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی بیانیہ جب وہ بنا سکتا ہے جب اس کا موڈ بدلے گا, جب اسرائیلی لابی دوبارہ انفلوئنس کر جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے, اور ساتھ ایک مسلسل ایک ٹرکی صورتحال جو برقرار ہے کہ جس میں کوئی سالڈ لانگ لاسٹنگ پیس جو ہے, سولوشن جو ہے وہ ابھی تک اس پر دنیا طے نہیں کر سکی. اس پر کیا طے کرنا ہے؟ ہزاروں ٹرکس ابھی تک وہ غزہ میں داخل نہیں کروا سکے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو ایگزیجریٹ تو بہت کیا جا رہا ہے آن دا نیم آف پیس, بٹ یہ صرف اور صرف ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. تو حل یہی ہے کہ ریجن جو ہے وہ اپنی ملٹریز کو تیار کرے اور اسرائیل کے خلاف جو بیلنس آف پاور ہے اس کو چیلنج کرے, تبھی یہ مسئلہ جو وہ حل ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے ویسٹ بینک میں ایک تو اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ مسلسل فلسطینیوں کے اوپر خوفناک حملے کر رہے ہیں, ان کی زمینوں کو جلا رہے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے اوپر جان لیوا جو حملے کر رہے ہیں. تو ریزسٹنس نے پھر جوابی اٹیکس کیے ہیں. رینیوڈ کلیشز بٹوین پیلسٹینینز اینڈ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ان دا ویسٹ بینک, تو وہاں پر ایک جنگ جاری ہے. دنیا میں اس وقت جو ملک ہیں وہ ملٹرائزیشن کر رہے ہیں, اور کبھی وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ بلسٹک میزائل فائر ہو گیا ہے, کبھی وہاں سے آ رہی ہے کہ انٹر کانٹیننٹل میزائل جب فائر ہو گیا, کبھی نارتھ کوریا فائر کر رہا ہے کبھی. تو ابھی ٹرکی نے بلسٹک میزائلز کا نیا کامیاب تجربہ کیا ہے. ٹرکی ٹیسٹ نیو بلسٹک میزائل اینڈ اٹس ا بیسٹ. اچھا, انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ ایک پوری سینیمیٹک ویڈیو ہے, یعنی جیسے کوئی فلم کا کلپ انہوں نے جیسے جاری کیا بڑے زبردست انداز کے اندر. تو ٹرکی جو ہے وہ مسلسل ایڈوانس کر رہا ہے اور اسرائیل کو اس بات کا خوف ہے. اور ٹرکی کا یہ ایڈوانسمنٹ جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ یورپینز ٹرکی کی طرف متوجہ ہیں اور ٹرکی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور اسرائیل کی روایتی پالیسی کو ان کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے چونکہ ٹرکی کی اب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ٹرکی ایک بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے. آج انہوں نے بلسٹک میزائل کا نیا تجربہ کیا ہے. رشیا, چائنا اور ایران, انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر IAEA کو بھیجا ہے اور اس کی اہمیت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2231 جو ریزولوشن تھی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیر نازن ڈیل ہوئی تھی تو اسی کے تحت اب سینکشنز ایران پر دوبارہ لگی ہیں. تو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ وہ تو ڈیل ایکسپائر ہو گئی ہے, تو اس ڈیل کے تحت اب سینکشنز کیسے لگ سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے ویسٹرن جو اقدامات ہے وہ پہلے بھی انلیگل ہے. تو رشیا, چائنا اور ایران اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پر یہ اسٹیبلش کر دیں کہ یہ انلیگل ہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ رشیا, چائنا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان سینکشنز کو نہیں مانتے اور ایران کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں اور جو ٹریڈ ہے اس کو جاری رکھیں گے. یورپی یونین اور ڈیپ اسٹیٹ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے, اور وہ اس انداز میں لگا ہے کہ بیلجیم پیچھے ہٹ گیا. بیلجیم نے کہا ہے کہ ہم رشین ایسٹس کو استعمال نہیں کریں گے, اور بیلجیم وہ ہے جہاں پر برسلز ہے, یعنی یورپی یونین کا دارالحکومت, بڑا ملک ہے بیلجیم. تو بیلجیم کے پیچھے ہٹ جانے سے فی الحال وہ پلان پیچھے چلا گیا. یورپی یونین ہٹس پاز آن پلان ٹو ریڈ رشین ایسٹس فار یوکرین. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا کا پیسہ استعمال کرنا یہ واقعی عالمی جنگ کو دعوت دینے والی بات ہوگی. 3 سال ہو گئے ہیں وہ اس پر بحث کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں بس اب یہ فیصلہ ہونے کے قریب ہے, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ وہ ایک فیصلہ بہت بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فائنینشل سسٹم میں اس تابوت کا آخری کیل ٹھونکیں گے جس دن وہ یہ پیسہ استعمال کریں گے. کیونکہ ویسے جتنا کچھ انہوں نے کر دیا نا, دنیا کو پہلے بھی اب اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر اپنا پیسہ نہیں رکھنا, اور جب یہ استعمال کر لیں گے تو رہی سے کسر بھی نکل جائے گی. تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. اب برطانیہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, بہت سارے ملک, جرمنی سپورٹ کر رہا ہے, لیکن بیلجیم جب پیچھے ہٹ گیا تو اس سے یہ جو سارا پلان تھا کہ وہ $140 بلین استعمال کرنے جا رہے تھے ابتدائی طور پر $300 بلین میں سے, وہ اب پلان جو پوز ہو گیا. تو یہ ایک بڑا جھٹکا ان کو لگا ہے. اور ادھر زیلنسکی کہہ رہا ہے پیسے دو پیسے دو. اور ابھی آپ دیکھیے جرمنی از ایکسپیکٹنگ اے پرفیکٹ سٹارم, ایک طوفان آ رہا ہے جرمنی کی طرف. نیکسپیریا یہ ایک منرل ہے, یہ جناب جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے, ختم ہو رہا ہے آلموسٹ. تو آٹو موبائل انڈسٹری نے یہ کہا ہے کہ اگر بیجنگ نے اس کی بلاکنگ نہ کھولی اور سیمی کنڈکٹر کی یہ شپمنٹ نہ بھیجی تو جناب علی انڈسٹری جب وہ شٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے. یہ آج یعنی کہ صورتحال ہے. جرمنی جیسا ملک جب وہ اب چائنا کے ایک منرل کا محتاج ہو گیا, ایک منرل کا محتاج ہو گیا, یہ دنیا ایک بالکل الگ وار فیئر میں جا رہی ہے. مطلب آئل تھا ٹھیک ہے, لیکن آئل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی انڈسٹری وہ ایک منرل کی محتاج ہو گئی ہے. تو اب اس وقت جرمنی اور چائنا میں شدید کشیدگی جب جاری ہے. حالانکہ 2025 میں چائنا اور جرمنی بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن چکے ہیں.
چونکہ امریکہ کے ساتھ ٹیرر والا معاملہ چلا ہے تو چائنا سب سے زیادہ ایکسپورٹ جرمنی میں کر رہا ہے، دونوں سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر بن چکے ہیں، لیکن کس کی مانی جا رہی ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے، کون ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ چائنا۔ یہ یورپینز ہیں جنہوں نے چائنا پر حملہ کیا اور چائنا کی سویلائزیشن کو تباہ کیا، بہت نقصان پہنچایا، اور اسے سینچری آف ہیوملیشن چائنیز اپنے لیے کہتے ہیں۔ بہت بہت یہ خوفناک ہسٹری ہے۔ تو آج چائنا رائز کر کے اس طرح سے آیا ہے کہ وہ یورپینز کو گھما رہا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اکانومی ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ یہ عجب کنٹرول ہے جو قدرت نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ اچھا، اب وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ملٹری ڈیلز شروع کر دی ہیں وینزویلا کے قریب۔ یہ ڈینجرس بات ہے۔ وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو ملٹری پریزنس ہے وہ ہمیں اپروچ کر رہی ہے ڈے بائی ڈے، ہر روز وہ مزید ہمارے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے کولمبیا کے پریزیڈنٹ، جو فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، کولمبیا کے پریزیڈنٹ کے اوپر سینکشنز اناؤنس کر دیا۔ اچھا، نیتنیاہو پر نہیں لگائی، نیتنیاہو جس وار کرمنل نہیں، نیتنیاہو پر نہیں، کولمبیا کے پریزیڈنٹ پر لگا دی۔ تو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ یہ آخری وارننگ ٹائپ دے رہا ہے پریزیڈنٹ آف کولمبیا کو کہ وہ ڈرگز کی پروڈکشن فوری بند کریں۔ ویسے امریکہ کے بڑے بڑے بھونڈے الزامات لگے ہیں، لیکن اس سے بھونڈا الزام شاید ہی امریکنز نے کسی پر لگایا۔ تو کولمبیا کے صدر جب وہ ڈرگز کی پروڈکشن فوری بند کریں، یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ول سٹاپ اٹ itself and it will not be in a nice way، یعنی انہوں نے وہی دھمکی جو مڈورو کو لگا رکھی ہے، کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو لگا دی ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ صاف کریں گے، اور یہ نائس وے میں نہیں کریں گے، یہ بہت برا ہوگا کولمبیا کے ساتھ۔ تو یہ یہاں پر بھی کولمبیا میں رجیم چینج کی انہوں نے دھمکی لگا دی ہے۔ بہت بڑی اسکیلیشن ہے۔ اور کولمبیا آگے سے کیا سوچ رہا ہے؟ کولمبیا کے صدر سوچ رہے ہیں کہ کولمبیا میں کچھ امریکن پرسنلز موجود ہیں اور سی آئی اے کے لوگ موجود ہیں، تو ان کو وہ نکالنے کی سوچ رہے ہیں۔ کولمبین پریزیڈنٹ is evaluating the removal of US military and intelligence personnel from Colombian bases۔ یہاں پر امریکن بیسز نہیں ہے، کولمبیا کی بیسز پر ہی جو امریکن ملٹری پرسنل اور سی آئی اے کے لوگ جو موجود ہیں۔ یہ ایک اور بڑی اسکیلیشن ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا پر پچھلی سینچری میں حملہ ہو چکا ہے اور اس ملک کو باقاعدہ توڑ دیا گیا تھا، اور اس میں سے ایک اور ملک جو وہ پیناما نکالا گیا، اور پیناما کینال والا مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ وینزویلا بھی اس کی زد میں سب سے پہلے ہے، پھر کولمبیا ہے، پھر پیناما نے اس کی زد میں آنا ہے، پھر کیوبا نے آنا ہے، پھر میکسیکو نے آنا ہے۔ ایک ایک ملک جب اس کی زد میں آئے گا، اس لیے کنٹریز جو ہے اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ایک ملک پر جو حملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس کی زد میں آئیں گے۔ تو کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے ایکیوز کیا ہے کہ یو ایس ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پیگاسس کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہے اس حوالے سے یہ نئی ریولیشن ہوئی ہے کہ امریکہ ان کو پراپر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور مڈورو نے جو کولمبیا کے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کولمبیا اور وینزویلا ساتھ ساتھ ہیں، تو یعنی وہ ایک دوسرے کے ہینڈ ان ہینڈ جوائن کر رہے ہیں۔ اب ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے، یہ امپائر جو ہے یہ ایک پینک میں ہے۔ 2020 میں آپ کو پتا ہے امریکہ نے کتنی منی پرنٹ کی ہے؟ یہ آج رپورٹ آئی ہے، $6 ٹریلین، صرف ایک سال 2020، صرف ایک سال کے اندر امریکہ نے $6 ٹریلین پرنٹ کیے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی ہو کہ وہ بس پیسہ پرنٹ کرتا چلا جائے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے متبادل ویلیو بھی کچھ نہیں رکھنی ہے کہ بھئی اتنا ہم پرنٹ کر رہے ہیں تو متبادل میں اتنا گولڈ ہے یا کوئی اور ریئل ویلتھ ہے، نہیں، بس پیسہ پرنٹ کر دو۔ تو یہ ایک ایسی ببل ہے جو اب بہت اپنے اس ایکسپلوژن کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں $6 ٹریلین کتنے ملکوں کی اکانومی بنتی ہوگی، کتنے ملکوں کا آپ کہہ لیں کہ بجٹ اس میں بن جائے گا۔ $6 ٹریلین صرف ایک سال میں پرنٹ کیا ہے۔ وائی؟ چونکہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے تو بس پیسہ چھاپی جاؤ، اور پھر جو پیسہ جنگوں میں جا رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا یوکرین کو انہوں نے کوئی $300 بلین دیے ہیں، $34 بلین یہاں اسرائیل کی جنگ پہ خرچ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح جنگوں میں وہ پیسہ جا رہا ہے، اور جو ہے وہ پیچھے سے خسارہ پورا نہیں ہو رہا تو پیسہ اس کو فل کرنے کے لیے پیسہ بس پرنٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب چل نہیں سکتا ہے، یہ بالکل اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر صورتحال پہنچ گئی ہے۔ تو انہوں نے ریزلٹ میں لکھا ہے امریکن انسٹیٹیوٹ میں کہ فیک گروتھ ہے، فیک گروتھ ہے، اور یہ جو اپروچ ہے اس طرح سے پیسہ پرنٹ کرنے کی، یہ فیوچر کے لیے ماؤنٹین پرابلم، یعنی پہاڑوں سے بھی بلند پرابلمز ہے وہ کریٹ کر رہا ہے۔ اور یہ پرنٹنگ منی ڈز ناٹ فکس اینی تھنگ، بلکہ یہ مزید ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے، اور بیفور اٹس ٹو لیٹ، یعنی یہ بس اس ڈیمیج کو بس اتنی دیر چھپاتا ہے، یعنی یہ پرنٹنگ دا منی
اس خلا کو بس اتنی دیر پر کرتا ہے کہ ایک دن کرتے 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 یعنی کہ وہ فکسیبل ہی نہ رہے. یعنی آپ کا کوئی زخم ہے, وہ آپ ایک ایک گولی لے رہے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کروا رہے, ایک گولی لی, پین کلر لے لی, وہ آرام آ گیا, لیکن کرتے 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 ایک دن ایسی صورتحال آ جائے گی کہ اب وہ ریکور نہیں ہو سکے گا, ٹھیک ہے نا, ناقابل علاج سٹیج کے اوپر پہنچ جائے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں پرنٹنگ دا منی بیسیکلی یہی پروسیس ہے کہ ہم پین کلر لے رہے ہیں تو اس سے صورتحال حل نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ایک ناقابل علاج والی سٹیج کے اوپر الٹیمیٹلی ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہی رشیا, چائنا, ایران, یہ سارے ملک یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پیسہ پرنٹ کرے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر الٹا سینکشن لگائے جا رہے ہیں. تو خود امریکہ $38 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے. جس دن یہ ببل پھٹ گئی اس دن پوری دنیا میں فائنینشل کرائسس آئے گا. اور ادھر وال اسٹریٹ جرنل کیا لکھ رہا ہے, چائنیز ہیو ڈیمانڈیڈ ٹرمپ کمپلیٹ کیپیٹولیشن, تمام یو ایس ٹیرف ختم کیے جائیں, باقی جو میئرز انہوں نے لگائے ہیں وہ ختم کیے جائیں, پھر ہم منرلز کے اوپر جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم کریں گے. وال اسٹریٹ جرنل. اب مجھے بتائیے یہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی شکست ہونے جا رہی ہے. اگر وہ چائنا کی ڈیمانڈز مان لیتے ہیں تو بھائی دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ کس نے کس کو پچھاڑا ہے. چائنا نے اگر پچھاڑ دیا تو پھر کیا ہوگا, اور اگر چائنا کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا, پھر منرلز نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو امریکہ نے اپنا وقت اور پیسہ ضائع کیا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے, اور دنیا میں اقتدار کا وقت بدل رہا ہے, اور یہ امپائر جو ہے وہ اپنی مونوپلی اور ہیجمونک سٹیٹس سے اب وہ ختم ہونے جا رہا ہے. امریکہ آنے والی دہائیوں تک ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے گا, انٹل اینڈ انلیس کوئی عالمی جنگ ہو جائے, نیوکلیر وار چھڑ جائے, وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن اگر نہیں ہوتی, امریکہ ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے گا. لیکن یہ جو ہیجمونک سٹیٹس ہے نا, یہ نہیں چلنے والا ہے. یہ بات بالکل سب کے سامنے واضح ہے. تو اسی تبدیلی سے, اسی گلوبل سٹرکچر کی تبدیلی سے فلسطین کا بھی فیصلہ جڑا ہوا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.